बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूँ मुज्तबा शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुर्रम शहजाद का DPO असद सरफराज के हमरा सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा। रमज़ानुल मुबारक में गिरां फरोशी के खात्मे और अशिया की कंट्रोल कीमतों पर फ़रोख्त यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामिया मुतहर्रिक है। डिप्टी कमिश्नर घोटगी के हुक्म पर EDC2 की कार्रवाई। हाई स्कूल आदलपुर में कायम एहसास सेंटर पर छापा। पैसों की कटौती करने वाले 4 एजेंट गिरफ्तार कर लिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर कचला कोयटा का कसाब खानों पर छापा। गिरां फरोशी पर मुतादद दुकानें सील कर दी गईं। रेडियो पाकिस्तान पेशावर के मायानाज कंट्रोलर जनाब नवाब अली खान यूसुफ जई इंतकाल कर गए। उनका ताल्लुक सवाबी से था। मरहूम कई दिनों से कोरोना का शिकार रहे। साबिक IGP नासिर दुरानी इंतकाल कर गए। साबिक IGP खैबर पख्तूनख्वा नासिर दुरानी कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। नासिर दुरानी गुज़श्ता 10 रोज़ से म्यू अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। जतोई MM5 न्यूज़ की खबर पर फौरी एक्शन ले लिया गया। एहसास कफालत सेंटर पर होने वाली कटौती का नोटिस भी ले लिया गया। हुकाम की रिटेलरों को सख्त वार्निंग जारी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ज़िली चेयरमैन ज़कात उशर कमेटी कोयटा सरदार ज़ैनुल आबिदीन खिलजी की CM कमेटी मेंबर मलिक मोहम्मद मज़ीउद्दीन मेंगल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि इस साल 2000 ख़ानदानों को ज़कात दी जाएगी, जबकि ज़िली इंतज़ामिया तमाम तर तवज्जो गरीबों के लिए सहूलियात फराम करना है। मुखय्यर हज़रात से भी अपील है कि वो राशन ज़रूरतमंदों में तकसीम करें। डिस्ट्रिक्ट ज़कात का जो मुकामी सतह पे, ग्रास रूट लेवल पे, वार्ड की सतह पे, यूनियन कौंसिल की सतह पे हमने मुकामी ज़कात कमेटियाँ बनानी होती है। उसके लिए प्रोसीजर ये कि एक गेजेटेड अफसर हेल्थ डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, XYZ स्पोर्ट डिपार्टमेंट से, तो वो जो हमारा कन्वीनर होता है उसके साथ एक हमारा डिस्ट्रिक्ट मेंबर जाके उसी यूनियन कौंसिल के मसाजिद में, स्कूलों में ये मुकामी ज़कात कमेटियों का इलेक्शन और सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। अब चूंकि हमारे पास कोयटा में 68 यूनियन कौंसिल लोकल ज़कात कमेटियों का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सूबाई ज़कात कौंसिल डिस्ट्रिक्टों को फंड देगा और हम डिस्ट्रिक्ट को फंड मुकामी यूनियन कौंसिल की सतह पे जो हमारे चेयरमैन साहिबान है उनके अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं। वो चेयरमैन साहिबान फर्दर उस एरिया के 10 खानदानों को फिर ये इमदाद है। 6 मंथ में कोई खानदान 10,000 रुपए देता है। जो एक भी मुस्तहिक को पैसे जाते हैं वो बैंक के तवसुल से जाते हैं और मुस्तहिक बैंक में खुद जाके उसके शनाख्त कार्ड बेरेर उसको पैसे मिलते हैं। उसको शनाख्त कार्ड देखते हैं, उसके बाद बैंक से उनको पैसे मिलते हैं। हम एक रमज़ान पैकेज पे वर्क कर रहे हैं और जो माह रमज़ान का मुकद्दस महीना चल रहा है। महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया। दिन ब दिन महंगाई की वजह से आवाम गाहक तो परेशान हैं, लेकिन उनके साथ साथ दुकानदार भी खासे परेशान नज़र आते हैं। मज़ीद बता रहे हैं वहीं पे मौजूद MM5 न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद साकिब सोलंकी। जी माशाल्लाह, माह रमज़ान का महीना चल रहा है तो मैं एक दुकान के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो कस्टमर गाहक आ रहे हैं वो ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि यहाँ पर महंगाई का जो आलम है वो बहुत ज़्यादा है। साबका गवर्नमेंट की वजह से ये जो गवर्नमेंट आई है इसमें महंगाई जो आसमान को छू रही है। पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत ज़्यादा महंगाई है, हम ख़रीदो फ़रोख्त कर नहीं सकते। तो कस्टमर तो परेशान हैं ही हैं, गाहक जो परेशान वो तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके साथ साथ यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो भी खासे परेशान हैं। उनका भी ये कहना है कि हमारी भी दुकान के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा है महंगाई की वजह से। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे हम महंगाई के हवाले से बात करते हैं कि आपका इसके बारे में क्या कहना है। जी भाई साहब ने जैसे कहा कि गरीब या कस्टमर तो परेशान हैं, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ सिर्फ कारोबारी हजरात के हवाले से। तो हम भी ख़ास से परेशान हैं कि हमारे अखराजात जो है ना पूरे हो नहीं रहे।
کسٹمر جو ہے نا وہ برائے نام سے رہ گئے ہیں. اگر کوئی کسٹمر آتا ہے تو وہ خریداری جو ہے نا وہ بڑی سوچ سمجھ کے کرتا ہے, اور جتنا ہو سکتا ہے کم سے کم جو ہے نا وہ پرچیزنگ کرتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے جو ہے نا ڈیلی جو سیل میں ہے جو ہے نا وہ خاطر خواہ کمی آئی ہے, اور اخراجات ویسے کے ویسے ہیں. اور جہاں تک ہے مہنگائی, یہ ساری وجوہات کس وجہ سے پیش آئیں, وہ ہے ساری مہنگائی جو ہے نا گورنمنٹ کو کوئی کنٹرول نہیں ہے. ڈیلی یا ہفتے میں 3-4 دفعہ ریٹ کا بڑھ جانا کوئی عام سی بات ہے, خاص طور پہ چینی, چاول, دالیں, گھی, ان چیزوں کے اوپر نہ کچھ پرنٹ ہے, نہ کوئی چیز لکھا ہوتا ہے, نہ کوئی چیز ہوتی ہے. جس کی جو مرضی ہے, رات کو ریٹ اور ہوتا ہے اور صبح کو اٹھتے ہیں تو ریٹ اور ہوتا ہے. تو لہٰذا کوئی پالیسی بنا کے ان کے کنٹرول کے اوپر جو ہے نا پرائس کنٹرول جو ہے نا کیا جائے کسی حساب. جی بالکل, ان کا یہ کہنا تھا کہ دال, چینی, گھی, ان کے ریٹس رات کو کچھ اور ہوتے ہیں, دن کو کچھ اور ہوتے ہیں. ہمارے لیے بھی کافی مشکلات کا یہ سامنا کرنا پڑتا ہے. جب کسٹمر گاہک آتا ہے ہم سے خریدنے کے لیے, تو جب ہم ان کا یہ ریٹ بتاتے ہیں تو ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں. خدارا حکومت کو چاہیے کہ اس مہنگائی کے اوپر تھوڑا سا کنٹرول کرے, اس پہ اوپر قابو کرے, اور بالخصوص جیسے ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, اس میں لوگوں کو کچھ ریلیف دیا جائے. جی. ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر خرم شہزاد کا ڈی پی او اسد سرفراز کے ہمراہ سبزی و فروٹ منڈی کا دورہ. رمضان المبارک میں گراں فروشی کے خاتمے اور اشیاء کی کنٹرول قیمتوں پر فروخت یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ متحرک ہے. اسی موقع پر رحیم یار خان کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر خرم شہزاد اور ڈی پی او اسد سرفراز نے کہا کہ سبزی و فروٹ سمیت اشیاء روزمرہ کی قیمتوں کے حوالے سے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہونے دیا جائے گا, جبکہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ اور پولیس اشیاء روزمرہ کی طلب و رسد قیمتوں کو مانیٹر کر رہی ہے. لندن میں برطانیہ کرکٹ لیگ کی جانب سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا, جس میں سال 2021 میں ہونے والے میچز کے شیڈیول اور امپائرز کا اعلان بھی کیا گیا. تقریب میں چیئرمین BCL راجہ آصف, وائس چیئرمین راجہ امجد اور ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین نے شرکت کی. اس بارے میں مزید جانتے ہیں لندن میں موجود اطہر عباسی سے. جی اطہر, آغاز کیجیے گا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں MM5 نیوز. جیسا کہ برطانیہ کرکٹ لیگ نے اپنے 2021 کے اسکیجول کا اعلان کر دیا ہے, اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چیئرمین راجہ امجد صاحب. ہم ان سے جانیں گے کہ کیا نئے رولز آئے ہیں. جی راجہ امجد. جی السلام علیکم. انشاءاللہ نئے رول بھی آئیں اور نئے کمپٹیشن بھی آئیں, تو میں انشاءاللہ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں, BCL اس سال انجوائے کریں. اور میں سب کو گڈ لک کہتا ہوں کہ خاص کر کے جو ہماری ٹیمیں 24 ٹیمیں, انشاءاللہ گڈ لک ٹو ایوری ون. انشاءاللہ آئیں, کھیلیں, انجوائے کریں. تھینک یو ویری مچ. زندہ باد. جی اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے چیئرمین راجہ آصف صاحب. جی راجہ جی, جو ہے نا فارمیٹ تو تینوں فارمیٹ ہوں گے کرکٹ لیگ کے, تو میری بس یہی 24 ٹیموں کی ریکویسٹ یہی ہے ایز اے چیئرمین. سب کپتانوں کو یہی ریکویسٹ ہے, ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس دفعہ نہ کوئی کمپلین نہ آئے, کوئی لڑائی شڑائی نہیں ہونی چاہیے گراؤنڈ میں, تو فیئر کرکٹ کھیلیں اور امپائروں کے لیے لائف ایزی کریں. تھینک یو. ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ثالث صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جانتے ہیں. Just like to wish all the best to the BCL Cricket League and wish all the team and play well and enjoy yourself. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کچھ چند اور دوست بھی ہیں جن سے ہم BCL کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں. السلام علیکم. گڈ لک ٹو BCL اینڈ ہم بہت شکر گزار ہیں MM5. جی اس دفعہ ایک نئی ٹیم کی انکلوژن ہوئی ہے BCL میں, خان CC کی. ان کے کیپٹن ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ایگزیکٹو کمیٹی کے بھی ممبر ہیں. جی خان صاحب. یہ میرا فرسٹ سیزن ہے BCL میں. انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے اس لیگ کو جیتیں, اور T20 بھی جیتیں اور T10 بھی, اور گڈ لک آل ٹیم کو. جو BCL کی آرگنائزر ٹیم بی بی فاطمہ ٹیم کے کیپٹن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عمران صاحب. میرا نام کمران خان ہے اور بی بی فاطمہ کا کیپٹن ہوں. تو انشاءاللہ ہمارے اس دفعہ آصف بھائی اور امجد بھائی نے جو فلڈ نائٹ والا T10 کا کمپٹیشن سارا جو کیا ہے وہ انشاءاللہ انجوائے کریں گے, اور ساری ٹیمیں ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کر رہی ہیں. تو اور گڈ لک کہتا ہوں سب ٹیموں کو. تھینک یو. جی تو ناظرین, یہ تھی ہمارے ساتھ BCL کی ٹیم. انشاءاللہ امید ہے کہ 2021 میں BCL کے میچ بہت دلچسپ ہوں گے اور کھیل کو فروغ دیں گے. مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے MM5 نیوز. ماہ سیام میں جہاں پر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین افطار کا اہتمام کرے, وہیں پر کچھ درد دل رکھنے والے افراد مخلوق خدا کے لیے ایسی ہی افطاریوں کا اہتمام کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس پر رپورٹ کر رہے ہیں ڈسکا سے امین رضا مغل.
رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں اور نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ جہاں اس ماہ مقدس میں عبادت کا ذوق و شوق بڑھتا ہے، وہیں مخیر حضرات کی جانب سے صدقات، زکوٰۃ اور عطیات کا رجحان بھی دیکھا جاتا ہے۔ ماہ سیام کے فیوز و برکات سمیٹنے کی خواہش لیے ڈسکا میں بھی ایسے نیک دل افراد مسافروں، بے سہارا اور غریبوں کی افطار کے لیے دسترخوان سجاتے ہیں، جہاں روزہ دار عزت کے ساتھ افطاری کرتے ہیں۔ چھوٹا ہو بڑا، عورت ہو یا مرد، افطار کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھتے ہیں۔ روزہ کھولنے بڑے عظیم طریقے دے نال اللہ تعالیٰ روزہ کھلان والیاں نوں برکت پر برکت عطا فرمائے۔ ڈسکا کی روحانی شخصیت الحاج بابا جی خالد محمود مکی مدنی محتاجوں، غریبوں، بے سہارا کے لیے افطار دسترخوان سجاتے ہیں اور یہ سلسلہ کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ جب بھی رمضان کریم کا مہینہ آتا ہے تو الحاج بابا جی خالد محمود مکی مدنی اور ان کے دونوں صاحبزادوں کی طرف سے خلق محمدی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مدنی دسترخوان سجا دیا جاتا ہے، اور یہ روایت جو ہے 25 سال سے چل رہی ہے، اور کھانا کھلانا میرے مصطفیٰ کریم کی سنت بھی ہے۔ روزہ افطار کرنا تو ایک بڑی سعادت کی بات ہے۔ خلق محمدی کی جانب سے یوں تو سارا سال لنگر کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں سحری اور افطاری کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ بابا جی کی خصوصی ہدایت پر یہ سارا سلسلہ عرصہ دراز سے جاری و ساری ہے، اور ہم دعاگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ نفسا نفسی کے اس دور میں انسانیت کی خدمت صدقہ جاریہ ہے۔ جو تسکین افطار دسترخوان سجانے میں ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ امین رضا مغل، MM5 نیوز، ڈسکا۔ نکیال اسسٹنٹ کمشنر عمر فاروق نے نکیال بازار کا دورہ کیا اور غلط پارک کی ہوئی گاڑیوں کو بھاری جرمانے اور متعدد موٹر سائیکلوں کو نکیال تھانے میں بند کر دیا۔ اس موقع پر AC عمر فاروق نے MM5 نیوز کے بیورو چیف مرتضیٰ مغل سے خصوصی گفتگو بھی کی۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں نکیال آزاد کشمیر میں۔ آج نکیال آزاد کشمیر میں اسسٹنٹ کمشنر عمر فاروق نے بازار کا دورہ کیا۔ جو رانگ پارکنگ پہ موٹر سائیکل کھڑے تھے ان کو ضبط کیا اور بھاری جرمانے بھی کیے۔ ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر جناب عمر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ بازار میں سے کافی ساری شکایات بھی آ رہی تھی اور ٹریفک کا جام یہاں پہ ایک معمول بن گیا تھا۔ اس حوالے سے آج ہم ایک اسپیشل پلان لے کے نکلے ہیں۔ یہاں پہ جس جگہ پہ پابندی ہے کہ وہاں پہ آپ پارکنگ نہیں کر سکتے، جتنی رانگ پارک گاڑیاں ہیں یا موٹر سائیکل ہیں، ہم نے ان کے خلاف بلا تفریق، بلا امتیاز ہم نے کارروائی کی ہے، اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم ایک ٹریفک پلان بھی ڈیزائن کر رہے ہیں، اسپیشلی جو یہ بنالا روڈ ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ یہاں کی شکایات آتی ہیں جس سے عام آدمی یا بازار میں آنے والے جو کسٹمر ہیں وہ سفر کرتے ہیں۔ تو ہمارا کام ہے لوگوں کو آسانیاں دینا، اور انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے آسانیاں لوگوں کو مہیا بھی کریں گے۔ تو جو بڑی گاڑیاں ہیں جب وہ بازار میں آتی ہیں، جی بڑی گاڑیوں کے حوالے سے بھی، چونکہ پہلے ان کو کچھ ان کے پوائنٹ تھے جن پوائنٹس کے اوپر یہ کھڑے ہوتے تھے اور وہاں پہ ان لوڈنگ کرتے تھے، لیکن چونکہ ہر وقت ہر گاڑی کے ساتھ کوئی ٹریفک کا یا کوئی پولیس کا آدمی نہیں موجود رہ سکتا، تو اس لیے ہم آج سے ہی بنالا روڈ جتنی بھی ہے اس پہ بڑی لوڈڈ جتنی گاڑیاں ہیں ان پہ بھی پابندی لگا رہے ہیں۔ کیمرہ مین بابر مول کے ساتھ مرتضیٰ مغل، بیورو چیف MM5 نیوز، نکیال آزاد کشمیر۔ ڈپٹی کمشنر گھوٹکی کے حکم پر EDC2 کی کارروائی۔ ہائی اسکول عادل پور میں قائم احساس سینٹر پر چھاپا، پیسوں کی کٹوتی کرنے والے 4 ایجنٹ گرفتار کر لیے گئے۔ عوامی شکایات پر ڈپٹی کمشنر گھوٹکی محمد عثمان عبداللہ کی ہدایت پر EDC2 مستقیم قریشی عادل پور ہائی اسکول میں قائم احساس سینٹر پر اچانک چھاپا مار کر خواتین کی شکایات پر 4 ایجنٹوں کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر کے لاک میں بند کر دیا۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ احساس پروگرام کے تحت غریب خواتین کی رقم سے کٹوتی کرنے والے ایجنٹ اپنا قبلہ درست کریں، دوسری صورت میں ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ غیر قانونی کٹوتی کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر کچلاک کوئٹہ کا قصاب خانوں پر چھاپا، گراں فروشی پر متعدد دکانیں سیل کر دی گئیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کچلاک احمد فاروق نے کچلاک بازار میں واقع مختلف قصاب خانوں پر چھاپے مارے۔ چھاپے کے دوران سرکاری نرخ نامے سے زائد رقم پر گوشت فروخت کرنے، صفائی کی ناقص صورتحال اور گوشت کو حفظان صحت کے اصولوں کے منافی لٹکانے پر متعدد قصاب خانے سیل کر دیے گئے۔ اس دوران چکن فروشوں کو بھی پیر کے دن ناغہ نہ کرنے پر سخت تنبیہ کرتے ہوئے آئندہ سرکاری ناغہ کی پابندی کا نوٹس دیا۔ ریڈیو پاکستان پشاور کے مایہ ناز کنٹرولر جناب نواب علی خان یوسف زئی انتقال کر گئے۔ ان کا تعلق ثوابی سے تھا۔ مرحوم کئی دنوں سے کرونا کا شکار رہے۔ انہوں نے لاتعداد براڈ کاسٹرز کو ان کے پیشے کی اہمیت سے آگاہ کیا۔
آپ پشتو زبان کے بہت اچھے شاعر تھے. انہوں نے ایک طویل عرصہ ہیڈ کوارٹر میں گزارا. سابق آئی جی پی ناصر درانی انتقال کر گئے. سابق آئی جی پی خیبر پختونخوا ناصر درانی کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے. ناصر درانی گزشتہ 10 روز سے میو ہسپتال میں زیر علاج تھے. اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے. جتوئی MM5 نیوز کی خبر پر فوری ایکشن لے لیا گیا. احساس کفالت سینٹر پر ہونے والی کٹوتی کا نوٹس بھی لے لیا گیا. حکام کی ریٹیلروں کو سخت وارننگ جاری. جتوئی میں موجود احساس کفالت سینٹر پر مستحقین کے اکاؤنٹ سے کٹوتی اور بعض سادہ لو خواتین کو فنگر پرنٹ لے کر فنگر میچ نہ ہونے کا کہہ کر ٹرخانے والے ریٹیلر کی خبر گزشتہ روز MM5 نیوز نے نشر کی اور حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا، جس پر فوری ایکشن لیتے ہوئے حکام نے اپنے ریٹیلر کو سخت وائس میسج کرتے ہوئے وارننگ جاری کی کہ آئندہ کسی قسم کی شکایت کی صورت میں ان کے خلاف مقدمہ کیا جائے گا، جس کا وائس میسج MM5 نیوز کو موصول ہو گیا. یہاں پر آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ بھارت میں کرونا وائرس کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر برطانیہ نے بھارت کو بھی ریڈ لسٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس فیصلے کا اطلاق 23 اپریل سے کیا جائے گا، جبکہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے اپنا دورہ بھارت بھی کینسل کر دیا. اس بارے میں مزید جانتے ہیں لندن میں موجود MM5 نیوز کے بیورو چیف احمد عتیق سے. جی احمد، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ برطانیہ کے پاکستان کے بعد اب بھارت کو بھی ریڈ لسٹ میں شامل کرنے کے فیصلے کے بعد کیا ہر قسم کے ٹریول کو بھی بین کر دیا جائے گا؟ جی بالکل. برطانیہ میں حال ہی میں کیے گئے نئے فیصلے کے مطابق بھارت کو بھی ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا گیا، جس کے مطابق 23 اپریل سے مکمل طور پر ٹریول بین کر دیا جائے گا. لیکن برطانوی اور آئرش شہری ریڈ لسٹ والے ممالک سے واپس تب بھی آ سکتے ہیں، لیکن انہیں 10 دن تک ہوٹل کوارنٹین کرنا لازمی ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کرونا کے بڑھتے کیسز اور بدترین صورتحال کے باعث برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کو بھی اپنا سرکاری دورہ معطل کرنا پڑ گیا. وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا تھا کہ بھارت میں کرونا کی صورتحال کو پیش نظر اس دورے کو معطل کرنا ایک سمجھدار فیصلہ ہے. بھارت میں کرونا کی بدترین صورتحال اور اس کے باعث ہونے والے کیسز کی تعداد 2,70,000 ہو چکی ہے، جس کی بنا پر برطانوی حکومت کو ٹریول بین کا اقدام اٹھانا پڑا. برطانیہ کے ہیلتھ سیکرٹری میٹ ہینکاک نے کہا کہ غور و فکر کی بات یہ ہے کہ ابھی تک بھارتی ویریئنٹ کے 77 کیسز برطانیہ میں پائے جا چکے ہیں اور ان سیمپلز کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ آیا کہ یہ ویریئنٹ کتنا خطرناک ہے اور موجودہ ویکسین اس کے بچاؤ پر کتنا اثر انداز ہوگی. جی بہت شکریہ عتیق ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MM5TV.com.